बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा स्तून। मैं हूं जवाद फैज़ी। आज फिर बातें करेंगे हुजूर हज़रत जनाब तारुल कादरी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के मोइज़ात की, और कुछ बातें वो सारी बातें हैं जो मेरे खुद सामने भी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और उन्होंने कैसे कैसे मोइज़तन एक बयान दिया, अगले दिन कोई और बयान दे दिया, और किस तरह मैं फिर वहीं से आगाज़ करूँगा कि मेरे नज़दीक वो इसलिए मरहूम है कि उन्होंने ये कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि ये 63 बरस की उम्र में फ़ौत हो जाएंगे, तो मेरे लोग ने फ़ौत, और फिर वही बात के शहीद कर दिया जाए। कफन इन्होंने लहराए थे, मोज़े तक छोड़ के आ गए थे, और उसके बाद फिर ये मोज़ा ही है कि हुजूर बैरून मुल्क चले गए हैं। और इनकलाब, हाँ, इनकलाब से याद आया, जिन दिनों ये पहली दफ़ा भी इनकलाब लेने आए थे और दूसरी दफ़ा बड़ा इनकलाब लेने आए थे। पहली दफ़ा वही लोग जो चौधरी शुजात साहब भी और परवेज़ इलाही साहब भी और पीपल्स पार्टी के वज़रा, वो जाते थे इनके कंटेनर में कि बस कर दो, उठ जाओ, और फिर वो कमर ज़मान कायरा उन दिनों उनकी नकल उतारते थे, और ये उठ गए। लेकिन जब दोबारा आए और जनाब आली मरतबत किबला इमरान खान का कंटेनर भी इनके साथ था, और हुजूर पुरनूर का कंटेनर भी एवं दूरों देखा भी जा सकता सी, दूरों अखियां मारे तो वो वहाँ से नज़र भी आता था, हाथ लाओ तो दूसरा भी ला सकता था। वही चौधरी शुजात साहब जो पहले धरने ख़त्म करवाने आए थे, फिर ये सुना कि वो जो दोबारा धरने हुए, मोइज़ा ये था कि वही चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा बन गए कि आओ कादरी साहब हुण आओ, पहले नहीं बनता था अब आ जाए। मोइज़ा है ये वैसे कि एक दफ़ा वही बंदा आए सिस्टम को तब्दील करने, निज़ाम को तब्दील करने, इनकलाब लेने, तो जो लोग मना कर रहे हों वो दूसरी दफ़ा जब वो आए तो उसको उससे पहले वो प्लानिंग में शामिल हो जाएं कि आओ, आ जाओ, कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, और पूरे मुल्क को हिला। और वो भी वही हुआ कि कादरी साहब आए, लेकिन पहले इनकलाब लेने जब आए और दूसरी दफ़ा इनकलाब जब लेने आए तो उसमें बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाए, इस्लामाबाद में मौजूद थे। तो उसमें एक चीज़ हुई कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन कराची से भी हैं, लाहौर से भी हैं, मुल्तान से भी हैं, मुख्तलिफ, मैं एक शहर का नाम लेने लग गया तो वीलॉग इसी में ख़त्म हो जाएगा। और उसमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो अपने घरों से लड़के आ गईं और जो इनकी तालबात रही थीं और जो बैत थीं और जो हुजूर को बाकायदा हुजूर समझती थीं, क्योंकि हुजूर तो वो है ना कि जो ख़ुद कहते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो हाज़िर नाज़िर हैं हर जगह पे, तो उसको भी नहीं लेते, कहते वो आते हैं ख़ास तौर पे तकरीर सुनने के लिए और फिर मुझे तबकियाँ भी देते हैं। ये हुजूर के शहादात हैं कई जगहों पे, और कई ये वो बातें हैं जो नाजरीन बाद लोग मोतरज़ हैं जी कि ये क्या बातें हो रही। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी, गुज़िश्ता वीडियो में, कि मैं किसी मसलक के नाम लेके बात नहीं कर रहा, मैं बरेलवियत की बात नहीं कर रहा, हालांकि उस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इख्तलाफी नोट हैं, हर एक के हैं, बामी हैं, हर मसलक के हैं एक दूसरे के बारे में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कुरान और सुन्नत के हवाले से भी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं इनकी शख्सियत और इनके कौल व फ़ेल की बात कर रहा हूँ, और जो नबी को हाज़िर कर लें और नाज़िर कर लें अपनी तकरीर के हवाले से, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो जब इनकलाब लेने वो ख़वातीन आई मुअज़्ज़ज़ात, तो इनकलाब तो नहीं मिला, हाँ काके मिल गए उनको, और क्योंकि बड़ी कोशिश की गई कि वो चीज़ इस्तेमाल कर ली जाए जिसके इश्तिहार छपते हैं, जिसके इश्तिहार भी आते हैं, उसे साथी भी कहते हैं, उसे और भी इंग्लिश में भी नाम देते हैं, जो पैदाइश के अंदर वक्फे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और हमारे देही मराकज़ जो हैं, मरकज़ हेल्थ जो है, उसमें वो दिए भी जाते हैं ख़वातीन को जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्या इस्तेमाल कराया करो, नहीं हर वेले बच्चा ना जमया करो, हर रोज़ ही तुसी जम लेंदी हो, वो वाली चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेड भी और
دیسی بھی ناپید ہو گئے. اسلام آباد میں بھی راولپنڈی میں بھی. یہی میرے دوست سینئر صحافی جناب عبدالقیوم صدیقی اور میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہم باقاعدہ اس سرچ پہ نکلے, ریسرچ پہ نکلے, معائنے پہ نکلے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا تعفن پیدا ہو گیا تھا یہ ریڈ زون کے اندر اور ڈی چوک کے قریب, سچی جو بات ہے, بخار, آنکھیں جل رہی ہیں, وہیں لوگ ہگ موت رہے ہیں, وہیں لوگ کھانا کھا رہے ہیں, وہیں لوگ پکا رہے ہیں. وہ یاد ہوگا سپریم کورٹ کے جنگلوں پہ شلواریں بھی لٹکی ہوئی تھیں, تو ڈیفینیٹلی شلواریں لٹکیں گی تو دھونے کے بعد ہی لٹکائی تھی نا. تو وہ یہیں بس اتنا تعفن تھا, تو ہم نے وہ دیکھا کہ جگہ جگہ آوازیں آ رہی ہیں زمین سے ہی, انقلاب انقلاب. وہ اسی دیکھے یہ کیڑا انقلاب ہے, وہ دیکھا تو پھر ہم مارکیٹ میں نکل گئے کہ یار یہ کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہی, ہر جنرل سٹور, ہر میڈیکل سٹور, اور جہاں پہ انبار لگے ہوتے ڈبے تو ڈبہ پیا ہوتا سی, وہ ختم ہو گئے. اور جہاں پہ تھے وہ مہنگے تھے, 150 روپے والا 500. پھر ان دنوں اب چونکہ ہم لوگ بھی ٹھہرے تھے یہاں پہ ریڈ زون کے قریب ہی مختلف گیسٹ ہاؤسز کے اندر, تو وہاں میں نے دیکھا کہ میں آدھے گھنٹے بعد ساتھ والے کمرے میں ویکیوم مشینیں چلی گئیں اور بیڈ شیٹ صاف ہو رہی ہیں, اور میں باہر نکلنا. تو میں نے وہ مینیجر سے پوچھا گیسٹ ہاؤس کے کہ یار یہ ہر آدھے گھنٹے بعد کیڑا گاندے ہو جڑا کمرے صاف کر دے ہو. تو اس نے کہا جناب آپ جو 24 گھنٹے کے پیسے دے رہے ہیں نا, یہاں پہ ہمیں گھنٹے کے اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں, کیونکہ یہاں انقلاب ایکسچینج ہو رہے ہیں. اللہ, معجزے ہی ہے نا یہ بھی. تو بہت ساری خواتین واپس نہیں گئیں, گھروں میں بھی نہیں گئیں, ہری پور کے علاقے میں بھی, لاہور میں بھی, پنڈی میں بھی, کراچی کے اندر بھی, اور جہاں جہاں مراکز ہیں قادری صاحب حضور پور نور کے, وہاں پہ بہت ساری اپنے گھروں میں نہیں گئیں, وہیں داسیاں ہو کے رہ گئیں, کیونکہ انقلاب لینے آئی تھیں اور طلاقیں بھی ہو گئیں. ایک رضا خان تھے قادری صاحب کے, میڈیا ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, مینیجر بھی رہے ہیں, جو پہلے انقلاب لینے آئے تھے نا پیپلز پارٹی کے دور میں, تب وہ ان کی وکالت کیا کرتے تھے مختلف چینلز پہ بیٹھ کے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے حالات دیکھے تو ایک دفعہ وہ میرے پروگرام میں ہی آ گئے. تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ بہت سارے ایسے جو اوورسیز میں ناجیز ہیں, جو اوورسیز حضور کے جو چاہنے والے ہیں, مالی متوسط طور پہ بڑے مضبوط ہیں, وہ ان کو حضور خود کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن سے آپ کو شادیاں کرنی چاہیے. اور پھر لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس شادی ہو گئی ہے, تھوڑا کیس پروسیس دے وچ ہے, تو آپ جلدی باہر چلی جائیں گی. وہ شادی ہو جاتی ہے, وہ بھائی صاحب باہر چلے جاتے ہیں, 2 سال بعد آئے نہ آئے, لیکن ہر مہینے وہ خرچہ بیچتے ہیں. وہ لیٹ سے بیچتے ہیں ₹1,00,000 یا 50,000 روپیہ. یہ رضا خان کے بقول, جو ان کا اپنا میڈیا مینیجر رہا ہے. معجزہ ہی ہے نا, سارے معجزے ہیں. تو وہ معجزتاً وہ بیچتے, اگر ₹1,00,000 ہے تو اس خاتون کو, وہ رہتی بھی یہاں پہ ہی ہے, وہ ان کے پاس ہی رہتی ہیں زیادہ تر, 90% رضا خان کے مطابق. تو وہ معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں. تو وہ رہتی بھی 90% ان کے پاس ہیں, اور حقوق زوجیت ادا کوئی اور کرتا ہے. یہ میں رضا خان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں, ایویں تیسے جو نہ آ دینا, سن لیں. حقوق زوجیت کوئی اور ادا کرتا ہے, پوری کرتا ہے ان کے وہ فرائض, اور باہر سے جو ₹1,00,000 آتا ہے تو اس عورت کو 10-15 ہزار روپیہ بھی مہینے کا مل جاتا ہے, یا جس کے پچھلے جو ہیں وہ زیادہ رولا رپا ڈالیں تو اس کو 25-30 ہزار بھی مل جاتا ہے, 50 ہزار تک بھی چلے تھے, لیکن پھر بھی 25-30-50 ہزار پر بچی, پر خاتون وہ مال مسروقہ بھی جمع ہوتا رہتا ہے. یہ معجزے نہیں ہیں فی زمانہ, اس سے بڑے اور معجزے کیا ہوں گے. اور بیرونی دنیا کے تو ان کے ماشاءاللہ معجزے. تو میں نے پہلے بتایا نا کہ جہاں یہ جاتے ہیں وہاں ابو ایوب انصاری, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن معجزوں کی بات کر رہا ہوں. جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں آپ ابو ایوب انصاری ہیں, یعنی کہ میں حضور تھے تسی ابو ایوب انصاری. پھر وہاں پہ جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں, زیادہ فٹ, گوٹیاں فٹ ہو جاتی ہیں, رنگ پسٹن جن کے فٹ ہوتے ہیں, آئل شال جن کا فٹ ہوتا ہے, بقول شیخ, تو وہ صدیق اکبر ہو جاتے ہیں. اور پھر میں نے پہلے بتایا کہ جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کے حوالے سے جو زیادہ نعرے لگانے والے ہوتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو میرے لیے علی ہیں, کیونکہ علی دا پہلا نمبر ہے.
یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ایسا ہوتا ہے. بڑی اور باتیں ہیں. ایک تو واقعے تو ایسے ہیں کہ میں وہ سنانے سے بھی قاصر ہوں، سچی بات ہے. جب میں وہ سوچتا ہوں، میرے سامنے ایک بچی آ جاتی ہے، جوان، خوبصورت. اس کا بھائی مجھے کہتا ہے کہ آپ کسی دن گھر آئیے گا، میں نے اپنی بہن سے ملوانا ہے آپ کو. میں کہا اپنی بہن نہ ملوانا ہے یار، تو کڈا عجیب بندہ ہے. کہتا آپ آئیے گا تو صحیح. میں کچھ عرصے بعد کہتا میری والدہ بھی آپ سے ملنا چاہیں گی. میں ان کے گھر چلا گیا، ان کی والدہ سے ملا، اور پھر میں نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، باہر کی، پیدائشی ہے، سٹیزن ہے. اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا دماغی توازن کیوں خراب ہے؟ تو اس نے کہا میں چونکہ حضور کا یہاں پہ صدیق اکبر تھا، نعوذ باللہ، ایک دن حضور نے آئے کہا کہ بھائی وہ آپ کی جو ہمشیرہ ہیں میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے. میں نے کہا اچھا کس سے کر دیا؟ سب یہ بتا دیں گے آپ کو سیکرٹری. معجزے ایسے ہی ہوتے ہیں، گل پوری نہیں دسنی، روب بھی رکھنا ہے کہ اللہ والے جو ہیں. اب اس نے کہا اچھا میں اتنا زیادہ قائل تھا اور میں تو صدیق اکبر تھا، تو میں کیسے رد کر سکتا تھا حضور کی بات کو. میں نے بندے سے کہا، اس نے کہا یہ کاغذ آپ بھی کاغذ دے دیں گے. وہ نکاح فون پہ پڑھا لیتے ہیں، فون پہ نکاح ہو گیا. ان دنوں فون پہ نکاح ہوتا تھا، اور بچے کے کاغذ بھی آ گئے، کیس داخل کر دیا. پھر کوشش کی گئی، بچہ جلدی آ گیا. سال کے اندر اندر وہ لڑکا باہر پہنچ گیا، کینیڈا پہنچ گیا. اور اس کے بعد وہ لڑکا وہاں پہ آیا، پہنچا، سہاگ رات منائی، حقوق زوجیت ادا کیے، پورے کیے فرائض، اور صبح اٹھ کے لڑکی کو طلاق دے دی. لڑکی شاکڈ، واٹ ہیپن، یہ کیا ہوا ہے، وائی، ایشو کیا ہے؟ ہم نے تو حضور کے کہنے پہ اندھی تقلید میں شادی کی ہے، ثواب کی خاطر، صدیق اکبر کی بہن ہوں، حضور کے کہے ہوئے نوجوان سے شادی کر لی ہے. وہ کینیڈا بھی پہنچ گیا ہے، ہنکی ہو جائے. انہوں نے کہا بس میں نے یہاں ہی آنا تھا، میری شادی شدی کا ایشو نہیں گا، میں نے پہنچنا تھا، بس میری پہنچ کا معاملہ تھا. اچھا جی، نعوذ باللہ صدیق اکبر صاحب بھاگے بھاگے حضور کے پاس گئے کہ حضور یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ بھی فیصلہ تھا، یہ بھی فیصلہ ہے. انہوں نے کہا حضور میری بہن ہے. بس کہہ دیا نا. وہ لڑکی پاگل ہو گئی کہ اندھے اعتقاد میں لڑکے نے صرف پہنچنا کینیڈا تھا، بیرون ملک. یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں. اور وہ رضا خان یہ بتاتا ہے کہ کئی واقعات ہیں جن سے پیسے لے کے بیرون ملک بھجوایا گیا، اور کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. میں خود وہ چیز سوچتا ہوں تو قسم خدا کی میں آج بھی وہ لڑکی کا چہرہ یاد کرتا ہوں اور اس کا پاگل پن یاد کرتا ہوں. میں حضور میرے لو تو تسی کئی دفعہ مرے ہو، ہن بھی پھر مر گئے ایک باری، اور اللہ پوچھے گا. حضور تو اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے، اللہ پوچھے، اللہ پوچھے آپ سے. پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو.